बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नाजरीन, इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत माजी के अंदर भी हमने देखा कि इस्लामाबाद मार्च किया तो उसका बड़ा एक जबरदस्त किस्म का रोल जो है वो रहा था। अब सुहेल अफरीदी के आने के बाद बहुत सारे मामला चल निकले हैं। अफगानिस्तान का मामला भी है, जिरगों की बात भी हो रही है, नई उनकी कैबिनेट क्या होगी, उसकी शक्ल क्या होगी, उसके ऊपर भी बात हो रही है। बड़ी जारहाना उनकी तकारीर और बयानात भी सामने आते रहे हैं। अडयाला मुलाकात करने के लिए भी वो पहुंचे, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि क्या सुहेल अफरीदी जो है वो जल्द इस्लामाबाद की कॉल देने वाले हैं? क्या पीटीआई ये कॉल देने वाली है और उसमें सुहेल अफरीदी नए जो वजीर आला है खैबर पख्तूनख्वा के, उनका किरदार क्या होगा? जो सरीजन साहब जलसा था पेशावर का, उसमें सुहेल अफरीदी वो पहले शख्स थे जिन्होंने मुतालबा किया था अली अमीन गंडापुर से और ये कहा था कि 24 नवंबर की कॉल दी जाए और दोबारा से इस्लामाबाद की तरफ रुख किया जाए, इस्लामाबाद में पड़ाव किया जाए और इमरान खान की रिहाई का रास्ता हमवार किया जाए। अब इसके ऊपर बात ज़ाहिर है लोग करना शुरू हो गए हैं कि क्या लाहेअमल होगा, कब इस्लामाबाद की तरफ वो निकलेंगे, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। आपके पास इस हवाले से क्या खबरें हैं और आपका तज्जिया क्या है? क्या होने जा रहा है? चौधरी साहब, मैं एनालिसिस भी बता देता हूँ और आपको जो ख़बर है वो भी बता देता हूँ। देखें, पहली बात तो यह है कि मैं इस बात पे कन्विंस हूँ कि सुहेल आफरीदी जो है वो हर सूरत में इस्लामाबाद की कॉल देंगे। लेकिन वो कब की देंगे? ज़ाहिर है उनको इंतज़ार है इमरान खान साहब से मुलाकात का। इमरान खान साहब ने उनको फ़ाइनल बताना है। देखें, मैं कुछ सहाफ़ी हमारे दोस्त हैं KPK के, मैं उनकी ख़बर को कभी भी चैलेंज नहीं करूँगा। उन्होंने फ़हीम साहब ने एक ट्वीट किया हुआ था कि मैंने PTI के एक रहनुमा से पूछा कि क्या आप के इस्लामाबाद के जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि आप इस्लामाबाद जाने की तैयारी कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा, जी मुझे भी आपसे और इस्लामाबाद के सहाफ़ियों से पता चल रहा है कि हम इस्लामाबाद जाने की तैयारी कर रहे हैं। यानी उनके कहने का मकसद ये था कि ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा चलें, अगर ऐसी कोई बात, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि मैं उनकी किसी भी, क्योंकि देखें KPK की खबर हमसे ज़्यादा ज़ाहिर है जो KPK में ग्राउंड पे जर्नलिस्ट हैं उनके पास होगी। बड़ा उनका एहतराम है और बड़े मेहनती वहाँ के जर्नलिस्ट हैं और जिन हालात में वो सहाफ़त कर रहे हैं तो बड़ा मुश्किल है उन हालात में जर्नलिज़म करना जिन हालात में वो कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर इमरान खान साहब ने सुहेल आफरीदी साहब के ज़रिए इस्लामाबाद की तरफ मार्च नहीं करवाना और मज़ामत नहीं करवानी, तो फिर अली अमीन गंडापुर साहब को क्यों हटाया गया? भाई इसीलिए हटाया गया ना कि वो मज़ामत नहीं कर रहे थे। इसीलिए हटाया गया ना कि वो इमरान खान की जो एक मज़ामती सियासत जो इमरान खान चाहते हैं, इस वक्त चाहते हैं कि आप वफाक से लड़ाई करें, वो नहीं कर रहे थे, इसलिए इमरान खान ने हटाया। दो ही वजूहात से इमरान खान ने, तीन वजूहात से उनको हटाया। पहला, इमरान खान साहब ने यह कहा कि वो, मेन तो इमरान खान साहब ने यही कहा कि वो ऑपरेशन नहीं रुकवा पा रहे, सिर्फ एक चीज़। और दूसरा, इमरान खान साहब ने कहा कि अली अमीन गंडापुर की वजह से KPK में PTI की पॉपुलैरिटी कम हो रही है। दो वजूहत इमरान खान साहब ने बताई, तीसरी मैं आपको बता रहा हूं कि इमरान खान की रिहाई के लिए कोई इकदाम नहीं कर रहे थे। अब जिन तीन वजूहत से अली अमीन गंडापुर साहब को हटाया गया, तो क्या इमरान खान ने इसलिए उनको हटाया कि ये भी वही तीन काम करते रहे? हरगिज नहीं। इनको लाया ही इस चीज के लिए गया है कि ये आके, और उन्होंने, उनकी पहली तकरीर क्या थी? उन्होंने पहली तकरीर में क्या कहा? उन्होंने कहा आप इमरान खान को कहीं और शिफ्ट करेंगे, हम मुल्क जैम कर देंगे, मैं एहतजाजी सियासत का चैंपियन हूं, मैं एहतजाजी सियासत करूंगा। देखें, सुहेल आफरीदी वो हैं कि जब नवंबर की कॉल थी, नवंबर की जब कॉल थी और ये जो KPK के अंदर से 7 से 10 नौजवान जो लीड कर रहे थे काफिलों को और रुकावटें हटा रहे थे, उनमें से टॉप 3-4 में शामिल थे सुहेल आफरीदी। और सुहेल आफरीदी जब रुकावटें हटाते 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 जब डी चौक के करीब पहुंच गए, तो वहां पे अहमद न्याजी जो एनी शाहिद है, जो सुहेल आफरीदी के साथ जो लोग थे, उन्होंने बताया कि अहमद न्याजी ने आकर सुहेल आफरीदी को गले लगाया और गले लगा के कहा कि यार तुमने कर दिखाया है सुहेल, क्या बात है, तुमने कर दिखाया। और कहते हैं कि सुहेल आफरीदी की इतनी उन्होंने वो की कि यार तुमने क्या किया सुहेल, कैसे तुम यहां तक पहुंचे और रुकावटें हटा के, और किस जबरदस्त तरीके से। कहते हैं कि मतलब आंखों में आंसू थे सुहेल आफरीदी के कि यार वाकई यार हमने ये क्या, हम इतनी रुकावटें हटा के और हम यहां तक पहुंच गए। और एक खुशी होती है ना कि जब आपको कोई अप्रिशिएट करता है कि यार तुमने कर दिखाया है। तो सुहेल आफरीदी
ڈی چوک پہنچنے والے ان رہنماؤں میں سے تھے جو تمام رکاوٹیں ہٹا کے جا رہے تھے. اور پھر سہیل آفریدی جو ہیں ان کے ساتھ جو ہیں وہ یوتھ اور اسٹوڈنٹس کی بڑی تعداد تھی, اس لیے یہ رکاوٹیں ہٹا رہے تھے, کیونکہ یہ آئی ایس ایف کے بھی صدر رہے ہیں, یہ یوتھ کے بھی صدر رہے ہیں, اور ان کی بہت زیادہ پاپولیرٹی ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ نے نجم سیٹھی صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب ان کو اس لیے لائے ہیں کہ یہ اسٹوڈنٹس میں پاپولر ہیں اور یہ کال دے سکتے ہیں, اسٹوڈنٹس کو ساتھ لا سکتے ہیں اسلام آباد کی طرف. اور میری ایک اور انفارمیشن ہے کہ ہو سکتا ہے سہیل آفریدی طلبہ یونین کو بحال کرنے کا اعلان کر دیں کے پی کے میں. تو سہیل آفریدی کو تو عمران خان لائے مزاحمت کے لیے. ان کی پہلی تقریر کیا تھی, مطلب پہلی, اچھا ایک چیز اور آپ دیکھیں, اس دن کیونکہ آپ نے کہیں اور جانا تھا, آپ ہمیں جوائن نہیں کر سکے, جس دن ہم پشاور گئے, جس دن کے پی کے اسمبلی میں ان کی ووٹنگ تھی, تو آپ نہ پوچھیں ان لوگوں سے, ان صحافیوں سے پوچھیں جو کے پی کے ہیں, جو این ٹی پی ٹی آئی ہیں, ان سے پوچھیں کہ جب سہیل آفریدی نے جب اینٹی بات کی, اس نظام کے خلاف بات کی, تو کس طرح سے کتنی دیر نعرے لگتے رہے. جب انہوں نے مزاحمت کی بات کی, نعرے لگتے رہے. جب انہوں نے عمران خان کا ذکر کیا, نعرے لگتے رہے. لیکن جب انہوں نے کہا کہ میں کے پی کے میں فلاں پروگرام, فلاں فلائی پروگرام, فلاں پروگرام, کوئی نعرے نہیں لگے, کوئی جوش و خروش نہیں تھا. بھائی سہیل آفریدی کو تو عمران خان لائے ہی مزاحمت کے لیے ہیں, اگر اس نے مزاحمت ہی نہیں کرنی تو پھر بات ختم ہو گئی. ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک پلان اور ڈسکس ہو رہا ہے, اور وہ پلان یہ ہے کہ اس بار آپ اسلام آباد نہ آئیں, بلکہ آپ کے پی ایس سے نکلیں, آپ مختلف علاقوں سے نکلیں, اور آپ اٹک کے پل کی پرلی طرف آ کر اور کے پی کے کی سائڈ پر بیٹھ جائیں. اور کیونکہ جب آپ کال دیں گے تو ویسے ہی پورا پنجاب حکومت خود ہی بند کر دے گی, اسلام آباد حکومت خود ہی بند کر دے گی. تو جب حکومت پنجاب اور اسلام آباد بند کر دے گی تو آپ کو کیا ضرورت ہے رکاوٹیں ہٹا کے اور آنے کی؟ حکومت نے تو آپ کا کام کر دیا, حکومت نے تو خود لاک ڈاؤن کر دیا پورے شہر کو اور پورے ملک کو. تو آپ آ کے پی کے کی سائڈ پہ بیٹھ جائیں اور ہفتہ آپ بیٹھے رہیں, وہاں پہ 24 گھنٹے آپ تقریریں کریں, آپ 24 گھنٹے وہاں پہ لوگوں کا جوش بڑھائیں, اور جس دن حکومت خود راستے کھولے تو آپ آگے بڑھائیں. حکومت کے لیے ایک مشکل صورتحال ہو جائے گی کہ وہ نہ شہر کھول سکتی ہے نہ بند رکھ سکتی ہے. اور پھر ایک چیز اور ہے, اس دن کیونکہ جو رضوان گلزئی صاحب ہیں, انہوں نے آپ کو وہ جو ایک کے پی کے میں پشاور میں جب آپ پتہ نہیں میرے خیال حیات آباد کی طرف جاتے ہیں, وہ جو پھاٹک کے ساتھ کاری ہے جس کا دمبا بڑا مشہور ہے, تو وہاں بھی رضوان گلزئی صاحب نے آپ کو بڑا مس کیا ہے, کیونکہ قبائلیوں کے ساتھ وہاں پہ ہماری بڑی طویل ملاقات ہوئی ہے. 2 وجوہات سے آپ کو مس کیا ہے رضوان گلزئی صاحب نے. ایک اس لیے مس کیا ہے کہ وہاں کی جو ڈسکشن تھی وہ بہت امپورٹنٹ تھی, بہت امپورٹنٹ ڈسکشن تھی, کہ وہاں جب ہم نے قبائلیوں سے سوال کیے, ان کے جذبات سہیل آفریدی کے بارے میں جانے, کاؤنٹر کوشچنز کیے, سخت سوالات کیے, تو انہوں نے جو باتیں بتائیں وہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ تھی اور نئی تھی. اور دوسرا ظاہر ہے جب رضوان گلزئی صاحب دمبا کھا رہے تھے تو اس وقت بھی آپ کو مس کر رہے تھے کہ چودھری صاحب ہوتے تو انہوں نے مس کیا ہے. ان سے جب ہماری بات ہوئی, اور ان میں کچھ سہیل آفریدی صاحب کے قریبی لوگ بھی تھے, ہم نے کہا جی آپ کو کیا لگتا ہے؟ انہوں نے کہا دیکھیں مہینے یہی 2-2.5 ہیں, اور یہی ہیں, انہی میں اگر ہم اسلام آباد آتے ہیں تو کامیابی کے چانسز ہیں. اچھا اب آپ دیکھیں نا, یہ میری آج کے پی کے ایک جرنلسٹ ہے, ان سے بات ہو رہی تھی, ویسے تو 4-5 جرنلسٹ ہیں ان سے بات ہوئی, لیکن ان میں سے ایک نے ایک بات کی. انہوں نے کہا کہ یہ جو پاکستان نے, کیونکہ پاکستان کا پہلے کیا آ رہا تھا کہ ہم نے اب کسی صورت سیز فائر نہیں کرنا افغانستان کے ساتھ, اب ہم نے جتنے ٹی ٹی پی کے ٹھکانے ہیں افغانستان میں ان کو ختم کرنا ہے, ایک ایک ٹی ٹی پی کے بندے کو وہاں پہ مارنا ہے, اس کی جان لینی ہے, اور اس کے علاوہ اب کوئی بات نہیں ہوگی, کیونکہ پہل افغانستان نے کی ہے, اب تو پھر ہم نے رسپونڈ کرنا ہے, اور یہ ہمارا اب جب تک دل چاہے گا ہم رسپونڈ کریں گے. لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ قطر انوالو ہوا اور پاکستان نے سیز فائر کر لیا اور معاہدہ کر لیا. کیوں کیا؟ کے پی کے ایک جرنلسٹ کا کہنا ہے کہ اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک وہ کہتے ہیں کہ پاکستان اوپنلی, یعنی یہ کوئی اب راز نہیں ہے, نظر آ رہا ہے کہ انڈیا دوبارہ اٹیک کر سکتا ہے, انڈیا سے جس طرح کے بیانات آ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. تو ایک یہ ہے کہ ایک ایسے ٹائم کے اوپر جب انڈیا یہ دیکھ رہا ہے کہ پاکستان کا یہ بارڈر گرم جب تک ہے افغانستان کا, تو جتنی دیر یہاں پہ لڑائی چل سکتی ہے لڑائی چلنے دو, اور جب ادھر سے تھوڑا سا چیزیں نیچے آنے لگیں تو پھر ہم اٹیک کر دیں یا اس دوران ہی ہم کر دیں. تو اس طرح کے ایک ہے, تو ایک یہ وجہ وہ کہتے ہیں کہ ہے کہ پاکستان نے اس لیے معاہدہ کیا افغانستان کے ساتھ تاکہ یہ بارڈر ہمارا ذرا ٹھنڈا ہو جائے اور انڈیا کی طرف ہماری تیاری زیادہ ہو جائے. دوسری وہ کہتے ہیں کہ اس لیے بھی اس کو معاہدہ کیا گیا ہے اور اس بارڈر کو تھوڑا سا ٹھنڈا کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے, کیونکہ نظر آ رہا ہے کہ کے پی کے اندر جو ہے وہ تیاریاں شروع ہو چکی ہیں اور کسی وقت بھی کال آ سکتی ہے اسلام آباد کی طرف. اور اس سے پہلے آپ کو پتا ہے پنجاب میں ٹی ایل پی والا ایشو چل رہا ہے, اوور آل ایک انسرٹینٹی ہے, اوور آل چیزیں خراب ہیں,
اور بڑی مطلب اس وجہ سے تو میں اس بات پہ 100% کنونس ہوں کہ سہیل آفریدی کو اسلام آباد کی طرف مارچ کے لیے، مزاحمت کے لیے، لڑائی کے لیے لایا گیا ہے، اور سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ بالکل ان کے اندر کوئی لالچ نہیں ہے ان کے دل میں وزیر اعلیٰ کی کرسی کے لیے، اور عمران خان ان کو کہیں گے، وہ کس نے کہا، کسی جرنلسٹ نے کہا نا کہ عمران خان سہیل آفریدی کو کہیں گے 5ویں منزل سے چھلانگ مار دو، وہ پوچھے گا ہی نہیں دوسری بات اور وہ چھلانگ مار دے گا. یعنی اس طرح سے ان کی عمران خان کے ساتھ ان کا تعلق. اسلام آباد کی طرف مارچ ہوگا، لیکن یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ وہ کے پی کے کی سائڈ پہ بیٹھ جائیں. مزاحمت کے لیے وہ آئے ہیں، لڑائی کے لیے وہ آئے ہیں. اور ایک چیز اور دیکھیں آپ، وہ نہیں وہ باوجود اس کے کہ ہم نے لانگ مارچ کی، یا ابھی حالیہ ہم نے دیکھا کہ جب لاہور سے ایک لانگ مارچ جو ہے وہ اسلام آباد کا رخ کیے ہوئے تھا، تو معاملات اتنے آسان اب رہ نہیں گئے. یعنی وہ پرانا ہوتا تھا کہ ہاں جی آپ نکلے ہیں اسلام آباد کا، آپ نے رخ کیا ہے اور آپ اسلام آباد پہنچ گئے جیسے تیسے کر کے. لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ شاید اتنا آسان اب نہیں رہا معاملہ. بالکل آپ نے بالکل درست کہا. دیکھیں آپ نے بالکل ٹھیک کہا. آپ جو بات کر رہے ہیں نا، آپ یہ بات کر رہے ہیں جو اس وقت حکومتی جو سرکاری تجزیہ کار ہیں اور صحافی ہیں جو ٹاؤٹ ہیں، وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ بھائی 26 نومبر بھول گئے ہیں آپ مرید کے بھول گئے ہیں. ٹھیک ہے، وہ یہ دو حوالے دے رہے ہیں نا، 26 نومبر اور مرید کے حوالہ دے رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں یہ اب پاکستان ایک ہارڈ. میں ویسے انہی کا حوالہ دے کے بات کر رہا ہوں. بالکل میری رائے نہیں ہے، ہاں، کیونکہ آپ نے وہ لفظ استعمال کر دیا ہے ٹاؤٹ، تو آپ کو پتا ہے کہ 1 منٹ لگتا ہے کوئی ٹاؤٹ بنانے کو بیٹھے تو 1 منٹ میں بنا دیتا ہے. ہاں بالکل. اچھا دیکھیں یہ جو یہ وہ ٹویٹس کر رہے ہیں نا کہ پاکستان ایک ہارڈ اسٹیٹ ہے. آپ نے مرید کے میں دیکھ لیا، 26 نومبر کو دیکھ لیا، تو یہ نیو نارمل ہے پاکستان میں. آپ نے اے جے کے میں دیکھ لیا، یہ نیو نارمل ہے. دیکھیں میں وہاں پہ میں اس لیے بار بار اپنے صحافی دوستوں کو کہتا ہوں، جس نے بھی کے پی کے اوپر انالیسس کرنا ہے نا، وہ پلیز پہلے کے پی کے جائے، وہ کے پی کے جائے، جا کے لوگوں کو ملے. آپ کو پتا ہے اسد چودھری صاحب، آپ کے ساتھ ہم جب بھی ٹریول کرتے ہیں، اور ہمارا ایک آپس میں دوستوں کی اس لیے ہماری دوستی بھی بہت زیادہ ہے کہ ہم نا جب بھی جاتے ہیں تو ہم کچھ چیزیں ہماری سب کی کوشش ہوتی ہے. ہم تو عمر جٹ صاحب کے بھائی کی بارات کے ساتھ جب فیصل آباد گئے تو جیسے ہی وہاں پہ پہنچے تو ساتھ ہی ہم ساتھ ایک ورک شاپس کی مارکیٹ تھی، وہاں پہ ہم چلے گئے. ورک شاپ میں لوگوں سے پوچھنے لگ گئے کہ بھائی کیا صورتحال ہے، کیا دیکھ رہے ہیں، کیا حالات ہیں. مطلب اس سے آپ کو اصل میں سینٹیمنٹس پتہ چلتے ہیں. یہ جو ڈرائنگ رومز کے اندر ہم نے ایک ٹیکسٹائل فیکٹری بھی وزٹ کی فیصل آباد. بالکل ٹیکسٹائل فیکٹری، بالکل بالکل. تو بات یہ ہے کہ میں کے پی کے میں لوگوں سے مل کے دیکھیں، سہیل آفریدی، اسد چودھری صاحب ایک بات کوئی اس کو ریلائز نہیں کر رہا. سہیل آفریدی یعنی دیکھیں علی امیر گھنٹا پور صاحب وزیر اعلیٰ تھے، ان لوگوں کو کے وزیر اعلیٰ تھے جنہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا، وہ ان کو آن کرتے تھے. پھر اینڈ میں تو خیر وہ بھی خلاف ہو گئے. آپ نے 27 سپٹمبر والے جلسے میں آپ بھی موجود تھے، ہم بھی موجود تھے، وہاں پہ ہم نے لوگوں کے سینٹیمنٹس دیکھے. اچھا لیکن بہرحال شروع میں پی ٹی آئی کے لوگ ان کو آن کرتے تھے کہ ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں. لیکن سہیل آفریدی کو وہ لوگ بھی آن کر رہے ہیں جو اے این پی کا ووٹر ہے، جو پیپلز پارٹی کا ووٹر ہے، جو نون لیگ کا ووٹر ہے، جو جے یو ایف کا ووٹر ہے. کیوں؟ اور آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں. سوری بات لمبی ہو گئی ہے، لیکن مجھے ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ یاد آ گیا. میں نے ان قبائلیوں سے پوچھا، میں نے کہا کہ بڑا آپ کا رومانس تھا پی ٹی ایم کے ساتھ اور بڑی پاپولیرٹی تھی پی ٹی ایم کی، اب کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ لوگ منظور پشتین کے خلاف ہوتے جا رہے ہیں. میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا وجہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ منظور پشتین صاحب یہ ٹائم مزاحمت کا ہے، یہ باہر نکلنے کا ہے، اور آپ کہیں چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو لوگ پی ٹی ایم کے بھی اگینسٹ ہو رہے ہیں. لوگوں کو لگتا ہے یہ پی ٹی ایم بھی کسی کے مطلب کسی کی بنائی ہوئی جماعت ہے. یعنی اس حد تک باتیں نیگیٹو ہونے لگی پی ٹی ایم کے حوالے سے. آپ اندازہ لگائیں جس کا اتنا اسٹرانگ موقف ہے. اس وقت کے پی کے اندر لوگوں کا نمبر 1 مسئلہ ہے کہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے، لوگ بے گھر نہیں ہونا چاہتے. دوسرا جو لوگوں کا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے مائنز اینڈ منرلز کے اوپر ہمارا رائٹ ہے، یہ دوسرا ان کا کنسرن ہے. اور پھر تیسرا ان کا ظاہر ہے وہ ہے اپنا عمران خان کی رہائی، وہ تیسرے نمبر پر ہے. تو یہ سہیل آفریدی جو ہیں، عمران خان ان کو لائے قبائلی علاقوں سے پہلا وزیر اعلیٰ ہے. اور ابھی 25 اکتوبر کو جو پہلا جرگہ کرنے جا رہے ہیں، کیوں کرنے جا رہے ہیں؟ اگر سہیل آفریدی نے اسلام آباد نہیں آنا تو وہ کیوں جرگے کر رہا ہے بھائی؟ دیکھیں عمران خان نے ایک ٹویٹ میں کہا تھا کہ جرگے کریں کے پی کے میں. جرگوں کا آپ کو پتا ہے، ہمیں پتا ہے، کے پی کے والوں کو پتا ہے، بہت سارے اور علاقے کے لوگوں کو نہیں پتا کہ جرگوں کی وہاں پہ امپورٹنس کیا ہے کے پی کے اندر. جب جرگہ ایک فیصلہ کر دیتا ہے
پھر آپ سیدھی گولیاں ماریں، پھر وہ پیچھے نہیں ہٹتے کہ ہمارے جرگے کا یہ فیصلہ ہے. وہ جرگوں کے پاس اس لیے جا رہے ہیں، ان کو جا کے عمران خان کی پالیسی بتا رہے ہیں، عمران خان کا موقف بتا رہے ہیں افغانستان کے اوپر، قبائلی علاقوں کے حوالے سے اور امن کے حوالے سے، آپریشن کے حوالے سے ان کو وہ اعتماد میں لیں گے. اس بار جب سہیل آفریدی آئیں گے نا اسلام آباد کی طرف، تو ان کا مطالبہ نمبر 1 عمران خان کی رہائی نہیں ہوگا. نمبر 1 ان کا کے پی کے کی طرف سے مطالبہ ہوگا امن، آپریشنز، دوسرا مائنز اینڈ منرلز، تیسرا ہوگا عمران خان کی رہائی. تو آپ کی اس گفتگو کے اندر میرا جواب مجھے مل گیا. بنیادی جو سوال تھا کہ کیا جلد یا بدیر سہیل افریدی جو ہے وہ اسلام آباد کا رخ کرنے والے ہیں، سو ہم یہ زوم کر سکتے ہیں کہ اکتوبر کے اندر اعلان ہو جائے، وگرنہ نومبر اور دسمبر 2 ایسے مہینے ہیں جس میں سہیل افریدی اور پی ٹی آئی جو ہے وہ اسلام آباد کا رخ کر سکتی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمران خان جس تاریخ کا کہیں گے اس تاریخ پہ انہوں نے آنا ہے. وہ تو تیار ہیں، وہ تو آئے اس لیے ہیں. اور بھائی سہیل آفریدی جو ہے وہ اب آپ دیکھیں نا، اس دن ہم کیا کر رہے تھے، فیضان ہمارے دوست ہیں، فیضان اشرف، انہوں نے بڑی پیاری اس دن بات کی. انہوں نے کہا جب سہیل آفریدی کے لیے نعرے لگ رہے تھے اور اسمبلی ہال جو ہے وہ بھرا ہوا تھا، وزٹرز گیلری بھری ہوئی تھی، تو فیضان نے کہا کہ یار یہ ان میں سے کئی ہیں جو مستقبل کے سہیل آفریدی ہوں گے. اسی طرح تھا نا سہیل آفریدی، کہ وہ اسی طرح سے آ کے اور ایک کارکن کے طور پہ ادھر بیٹھا ہوتا تھا، اور آج وہ دیکھو سامنے وزیر اعلیٰ کی کرسی پہ بیٹھا ہے. دیکھیں سہیل آفریدی کی وجہ سے نوجوانوں کے اندر ایک نیا جذبہ آ گیا ہے. ٹھیک ہے کہ دیکھیں کہ یار کوئی عام ورکر جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کی کرسی پہ جا سکتا ہے، تو ایک ان کا ایک جذبہ ملا ہے، ہمت ملی ہے. تو سہیل آفریدی دیکھیں، اسد چودھری صاحب آپ کئی بار ہمارے ساتھ گئے کے پی کے میں، کے پی کے لوگ کیا کہتے تھے، ہم نکلنے کے لیے تیار ہیں لیکن ایک شرط پر، اس بار ہمیں لیڈ کرنے والا وہ جو ہمیں بے وفائی نہ کرے، جو دغا نہ دے، جو پیٹ میں چھرا نہ گھونپے، جو ہمیں چھوڑ کے نہ جائے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور بھائی آپ کے پی کے والوں کو کیسے بندوق اور گولیوں سے ڈرا سکتے ہیں جنہوں نے آنکھ بم دھماکوں کے اندر کھولی ہے، جو روز وہاں پہ دیکھتے ہیں یہ دہشت گردی کے واقعات، اور یہ وہ ان کے لیے کے پی کے والوں کو آپ بندوق گولی ان چیزوں سے نہیں ڈرا سکتے. کے پی کے والوں کو ان چیزوں سے نہیں ڈرایا جا سکتا. بالکل ایسا ہی ہے صدیق جان صاحب. اگین وہی بات کہ جلد اعلان جو ہے اس حوالے سے ہو جائے گا، اور طے ہے کہ سہیل افریدی جو ہے وہ اسلام آباد کا رخ کریں گے. پاکستان تحریک انصاف مختلف مطالبات کو لے کر بالخصوص عمران خان کی رہائی کے مطالبے کے ساتھ اسلام آباد مارچ کرے گی. بہت شکریہ صدیق جان صاحب آپ کو قیمتی وقت کے لیے. ناظرین گفتگو آپ نے سنی، اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج 19 اکتوبر ہے اور دن ہے اتوار کا. سہیل آفریدی صاحب کے معاملے پہ بڑی ڈیولپمنٹس جاری ہیں. آج لاہور میں 3 اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور اس کے ساتھ آپ ٹاؤٹس کو دیکھ رہے ہیں کہ ٹاؤٹس بڑی بڑی دھمکیاں لگا رہے ہیں، اور سہیل آفریدی کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ 26 نومبر آپ کو یاد ہوگا. اور ساتھ ہی مریدکے کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اب پاکستان کیونکہ ایک ہارڈ اسٹیٹ بن چکا ہے، تو اس لیے سہیل آفریدی جو ہے وہ اپنی حد میں رہیں ورنہ کچل دیے جائیں گے. اور اس طرح کی جو ہے وہ دھمکیاں لگائی جا رہی ہیں. اور لگتا یہ ہے کہ جو اس وقت پالیسی ہے وہ وفاق کی جانب سے بھی ٹکراؤ کی ہے، اور وہ بھی کسی طرح سے کوئی بھی جو حق ہے سہیل آفریدی کا بطور وزیر اعلیٰ کے پی کے، وہ ان کو دینے کو تیار نہیں ہے. لاہور میں آج 3 ملاقاتیں ہوئی ہیں. میاں نواز شریف اور شہباز شریف کی ملاقات ہوئی ہے. اس کے بعد شہباز شریف کی اور محسن نقوی کی ملاقات ہوئی ہے. اس کے بعد محسن نقوی اور گورنر کے پی کے فیصل کریم کنڈی کی ملاقات ہوئی ہے. اچھا، ان ملاقاتوں کا یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اس تناظر میں ہے کہ جو کل کے پی کے اسمبلی کا، اور اب جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو تاریخ تبدیل ہو چکی ہوگی، 20 اکتوبر کا آغاز ہو گیا ہوگا. جو سوموار کے دن یعنی آج، اب جو 12 بجے کے بعد دیکھ رہے ہیں، آج 2 بجے جو کے پی کے اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا ہے، اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ یہ اجلاس آپریشن کے خلاف بلایا جا رہا ہے. اس میں ملٹری آپریشن کے خلاف تقریریں ہوں گی، اور کیونکہ سہیل آفریدی یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ کابینہ کے پہلے اجلاس میں اس قانون کو ختم کرنے کی طرف جائیں گے جس قانون کے تحت اس وقت کے پی کے اندر فوج جو ہے وہ آپریشنز کر رہی ہے. یہ ایک قانون تھا، اور یہ قانون جب بنا 2000 پہلے بھی تھا، اور 2019 میں اس کو پورے کے پی کے میں لاگو کر دیا گیا. اور اس کے بعد پھر یہ قانون چیلنج ہوا تھا پشاور ہائی کورٹ میں. پشاور ہائی کورٹ نے اس کو کالعدم قرار دے دیا تھا. پھر کے پی کے حکومت نے اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا. سپریم کورٹ نے آئی تھنک اسٹے کیا تھا، اور اس کے بعد یہ قانون اسٹے پہ چل رہا ہے. اور انہوں نے یہ سہیل آفریدی صاحب نے کہا ہے کہ وہ پہلے کابینہ اجلاس میں وہ جو سپریم کورٹ میں پٹیشن ہے اس کو واپس لے لیں گے، اپیل کو واپس لے لیں گے. جیسے اپیل کو واپس لیں گے تو یہ قانون ختم ہو جائے گا، اور پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ برقرار رہ جائے گا.
تو اس کے اوپر ممتاز بھٹی صاحب نے خبر دی تھی کہ یہ جو ایوان صدر میں کچھ اہم ملاقاتیں ہوئی تھیں اور پھر شہباز شریف بھی ایوان صدر گئے تھے، تو ان میں یہ طے ہوا ہے کہ اگر سہیل آفریدی اس قانون کو ختم کرتے ہیں تو پھر کے پی کے اندر ایمرجنسی لگا دی جائے گی، گورنر راج بھی لگایا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو 3 ملاقاتیں ہیں ان کو اسی تناظر میں دیکھا جا رہا ہے کہ ایک طرف سہیل آفریدی جو ہے انہوں نے ان کا آپ نے دیکھا کہ انہوں نے آج کے لیے کے پی کے اسمبلی کا اجلاس بلایا ہے سوموار کے لیے، اور 25 اکتوبر کو انہوں نے جو ہے وہ جرگہ بلایا ہے، اور وہاں پہ ایک سخت بیانات بھی آ رہے ہیں، کوئی کمپرومائز کرنے کو سہیل آفریدی تیار نہیں ہے۔ دوسری طرف سے وفاق کی جانب سے، ٹاؤٹس کی جانب سے، اور جو قاصد ہیں جو خبریں وہاں سے لے کر آتے ہیں، جو پیغام لے کر آتے ہیں، ان کی جانب سے دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں۔ اور آج جو سوموار کا دن ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ارباب محمد طاہر صاحب کے پاس درخواست بھی ہے سہیل آفریدی صاحب کی عمران خان سے ملاقات کے لیے، اور مجھے نہیں لگتا عمران خان سے ان کی ملاقات اتنی آسانی سے کروائی جائے گی، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ کابینہ وہ اس وقت بنائیں گے جب عمران خان صاحب سے ملاقات ہوگی۔ لیکن اگر عمران خان سے ملاقات نہیں ہوتی تو کچھ وزارتیں وہ اناؤنس کر دیں گے، اور پھر سبجیکٹ ٹو اپروول بائی عمران خان، کہ عمران خان اگر اپروو کریں گے تو کنٹینیو کریں گے، اور اگر عمران خان تبدیلی کا کہیں گے تو تبدیل کر دیا جائے گا۔ عارضی طور پہ وہ کابینہ اناؤنس بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن کے پی کے اسمبلی کا جو اجلاس ہے اس میں یہ توقع کی جا رہی ہے کہ سخت تقاریر ہوں گی کہ کے پی کے نئے وزیر اعلیٰ کی ملاقات کروائی جائے عمران خان کے ساتھ، جو آپریشن ہے اس کے اوپر بات ہوگی، افغان پالیسی کے اوپر بات ہوگی، افغانیوں کو واپس بھیجنے کے حوالے سے بات ہوگی، اور وفاق کی پالیسیز کو سخت جو ہے وہ آڑے ہاتھوں لیا جائے گا۔ تو اب دیکھتے ہیں چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں، لیکن لاہور میں یہ جو جس طرح سے میں نے اب قرض کیا ملاقاتیں ہوئی ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اچھا، کچھ اور خبروں پہ بات کرنی ہے، اور خاص طور پہ سہیل بڑائی صاحب کا جو ایک کالم ہے اس کے اوپر بھی بات کرنی ہے، لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ ایک خبر ہے۔ اچھا، یہ خبر جہانگیر خان صاحب نے دی ہے۔ جہانگیر خان اے آر وائی کے بہت اچھے رپورٹر ہیں، اور ظاہر ہے جب کوئی بھی رپورٹر خبر دیتا ہے تو وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی میٹنگ کا احوال جب کسی اس کے ممبر سے پوچھتا ہے تو وہ جو بتاتے ہیں وہ وہی خبر دیتا ہے۔ اچھا، خبر ان کی خبر بالکل درست ہے، لیکن ہے بہت انٹرسٹنگ خبر۔ انہوں نے کہا کہ ان کے جو سورسز ہیں جو پیپلز پارٹی میں، پیپلز پارٹی کی ایک سی سی کا اجلاس ہوا۔ مطلب پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے فیصلے پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کونسل میں ہوتے ہیں، یا کونسل ہے یا کمیٹی ہے جو بھی ہے، اس میں پیپلز پارٹی کے اگر وہ سمجھتے ہیں فیصلے ہوتے ہیں تو اس کو فوری طور پہ کسی دماغ کے اچھے ڈاکٹر سے اپنا علاج کروانا چاہیے، دماغ کا اس کو ایم آر آئی کروانا چاہیے، کیونکہ اس کے دماغ کا جو مرض ہے وہ سی ٹی اسکین میں نہیں آئے گا، وہ ایم آر آئی میں آئے گا۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے، بلکہ نہیں ہے، سی ٹی اسکین میں بھی آ جائے گا، کیونکہ کسی کے دماغ میں اتنی بڑی تو بیماری ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے فیصلے پیپلز پارٹی کی میٹنگز میں ہوتے ہیں۔ مطلب پیپلز پارٹی کے فیصلے کیا ہونے ہیں یہ اختیار زرداری کے پاس بھی نہیں ہے، یہ بلاول کے پاس بھی نہیں ہے، تو ان کی کمیٹی کے پاس کیا ہونا ہے۔ تو خیر، سی کا انہوں نے اجلاس کیا، اور اس کے حوالے سے جو خبر دی جہانگیر خان صاحب نے، اس میں انہوں نے کہا کہ ذرائع کے مطابق سی کے اجلاس میں حکومت سے اتحاد کے خاتمے کا مطالبہ بھی سامنے آیا، اور اراکین وفاق اور پنجاب حکومت نے نون لیگ کے رویے پر کھل کر بات کی، اور وہ برسے نون لیگ کے رویے پر، اور انہوں نے جو کے پی کے اور پنجاب کے اراکین ہیں ان کی جانب سے جذباتی گفتگو کی گئی۔ ذرائع کے مطابق اراکین کا کہنا تھا کہ پارٹی قیادت حکم دے، وفاق پنجاب میں نون لیگ کو تگنی کا ناچ نچا دیں گے۔ نون لیگ بار بار کی سیاسی ٹھوکروں کے باوجود کچھ نہیں سیکھ سکی۔ پی پی قیادت چٹکی بجا کر وفاق میں حکومت گرا سکتی ہے۔ یار مطلب یہ پیپلز پارٹی والے ان کو بتا رہے ہیں نا جہانگیر بھائی کو کہ ہم نے کہا ہے زرداری صاحب کو ہم چٹکی بچا کے حکومت گرا سکتے ہیں۔ او بھائی، خدا کا خوف کیا کریں، مطلب اپنی آپ سیاسی اوقات دیکھیں، اپنی سیاسی حیثیت دیکھیں، اور پھر آپ دیکھیں آپ بات کتنی بڑی بڑی کر رہے ہیں۔ آپ کی حیثیت اور اوقات سیاسی طور پر یہ ہے کہ آصف علی زرداری اپنی مرضی سے نیند کی گولیاں نہیں کھا سکتا۔ 26ویں آئینی ترمیم جب اکتوبر میں ہونی تھی تو حکم دیا گیا زرداری کے وہاں سٹاف سارے کو کہ زرداری کو آج نیند کی گولیاں نہیں کھانے دینی، اس کو ساری رات جگانا ہے، کیونکہ رات کو 3-4 بجے جا کے 26ویں آئینی ترمیم ہوگی تو رات کو دستخط کروانے۔ تو جو زرداری اپنی مرضی سے نیند کی گولیاں نہیں کھا سکتا وہ اتنے بڑے بڑے فیصلے کریں گے۔ اس پہ اسد اللہ خان صاحب نے بڑا پیارا کمنٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا نا کہ حکومت کو مزید وقت دینے کا فیصلہ کیا کہ ہم مزید وقت دیتے ہیں حکومت کو، وفاقی حکومت کو۔ انہوں نے کہا یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی ملازم اور نوکر اور چپراسی کے کہ میں نے اپنے مالک کے پاس مزید نوکری کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تو پیپلز پارٹی کا حکومت کے ساتھ چلنے کے فیصلہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی نوکر کہے کہ میں نے اپنے مالک کی نوکری کرنے کا فیصلہ کر لیا، مزید نوکری کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ آگے جہانگیر خان صاحب کی خبر کہتی ہے کہ ذرائع نے بتایا، پیپلز پارٹی کے ذرائع نے بتایا کہ سی نے
جماعت اور قیادت کی عزت نفس پر کوئی سمجھوتا نہ کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ اور بھائی کیا عزت نفس ہے آصف علی زرداری کی، کیا بلاول کی عزت ہے؟ بھائی پاکستانیوں سے جا کے پوچھیں کہ ان کی عزت کیا ہے، ان کی لوگ ان کو کس طرح سے ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اراکین کا کہنا تھا کہ پی پی اور بلاول بھٹو کی عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ اگر پیپلز پارٹی کو عزت کا خیال ہوتا تو یہ حرکتیں کر رہے ہوتے جو پچھلے 3 سال میں پیپلز پارٹی نے کی ہے۔ ان کی کوئی عزت نہیں ہے، ان کی کوئی عزت نفس نہیں ہے۔ آگے کہا گیا کہ اتحاد پیپلز پارٹی نہیں، نون لیگ کی ضرورت ہے۔ آصف زرداری اور بلاول بھٹو کی سی ای سی کو حکومت سے مذاکرات پر بریفنگ بھی دی گئی۔ حکومتی اتحاد سے نکلنے کا مطالبہ کے پی کے اور پنجاب کے اراکین نے کیا، اور اراکین کا کہنا تھا کہ حکومت سے اتحاد پیپلز پارٹی کے لیے سیاسی خودکشی سے کم نہیں۔ پیپلز پارٹی کی قیادت حکومت میں باضابطہ شامل ہو یا اتحاد ختم کرے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے آصف زرداری کا کہنا تھا کہ شہباز شریف نے تحفظات دور کرنے کا یقین دلایا ہے اور پاور شیئرنگ فارمولے پر عمل درآمد کی بھی یقین دہانی کرائی ہے۔ اور آگے اس طرح کی فضول باتیں ہیں ساری جو پیپلز پارٹی نے بتائی ہیں۔ تو آگے جی ذرائع نے بتایا کہ آصف زرداری کی درخواست پر سی سی نے حکومت کو 1 ماہ کی مہلت دینے کی منظوری دی ہے۔ مطلب اللہ کی شان، اللہ کی قدرت، اب پیپلز پارٹی کی سی سی کو زرداری کہے گا کہ 1 ماہ اور حکومت کو دے دیتے ہیں۔ اور بھائی آپ کی جسم میں، آپ کے سیاسی جسم میں روح ہی آپ کی نہیں ہے، کسی اور کی پھونکی ہوئی ہے، آپ کیا فیصلے کر سکتے ہیں؟ آگے جی ثناء اللہ خان صاحب کی خبر ہے جو رپورٹر ہیں، کچھ اور خبریں پھر آتے ہیں اس کے اوپر جو سہیل بڑائی صاحب کا کالم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹماٹر کی قیمتیں 500 روپے کلو سے بڑھ گئی ہیں، آٹے اور گندم کی قیمت مسلسل بڑھ رہی ہے، نیشنل پرائس مانیٹرنگ کمیٹی سوئی ہوئی ہے، عوام کے مسائل سے اتنی بے خبر حکومت شاید ہی کبھی دیکھی ہو۔ اور کراچی میں بتایا جا رہا ہے کہ 700 روپے فی کلو جو ہے وہ ٹماٹر کا قیمت پہنچ چکی ہے۔ ثناء اللہ خان صاحب کا ایک اور کلپ وائرل ہے جس میں انہوں نے کہا کہ توشہ خانہ سے وزیر اعظم جو ہیں انوار اللہ کاکڑ وہ جاتے جاتے 2 بلٹ پروف گاڑیاں لے گئے ہیں، اور جس کی خود ہی انہوں نے منظوری دی ہے، اور اب وہ ڈھٹائی سے کہتے ہیں کہ ہاں میں استعمال کر رہا ہوں۔ ثاقب بشیر صاحب نے بتایا ہے کہ جو 26 نومبر کے بعد جو متی اللہ جان صاحب کو اور ثاقب بشیر صاحب کو جبری طور پہ اغوا کیا گیا تھا، اور پھر ثاقب بشیر صاحب کو چھوڑ دیا گیا تھا، اور متی اللہ جان صاحب کو پھر ایک جھوٹے کیس میں ملوث کر دیا گیا تھا کہ وہ آئس کی اسمگلنگ